बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद ऐसी गैबी बातें हैं जो इंसान की जिंदगी पर बड़ा गहरा असर डालती हैं। उससे इंसान मादी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, लेकिन वो बातें ऐसी होती हैं कि हम अपने इल्म या अपने हवास, जो हमारी मालूमात का ज़रिया है, कान, आँख, नाक, छू करके हम इस तरीके से उसे मालूम नहीं कर सकते। उन्हीं में से एक चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला की लानत। ये कलमा है, हम और आप बराबर सुनते हैं और बदकिस्मती से बहुत से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। खुसूसन औरतों में यह बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आज उसी से मुताल्लिक एक वाक़या और उससे चंद फ़वाइद और हमें और आपको क्या उससे इबरत और क्या सबक लेना चाहिए, वो चंद बातें आपके सामने रखते हैं। एक मशहूर सहाबी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम मुहताज तारुफ नहीं है। सहाबे किराम में जिन सहाबा का नाम बिल्कुल सबसे ऊपर, चोटी के ऊपर है, चाहे शोहरत में है, चाहे इल्म में है, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की बुनियाद पर है, या इस्लाम कबूल करने में पहले से मुताल्लिक है, उनमें उनका नाम आता है। उनके एक शागिर्द हैं जिनसे उनका एक दोस्ताना ताल्लुक था, हजरत अबू उमैर अल-हज़रमी रहमहुल्लाह। वो बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से चूंकि हमारे दोस्ताना ताल्लुक थे, इसलिए वो कभी कभार हमसे मिलने के लिए, हमारी ज़ियारत के लिए हमारे घर आया करते थे। एक बार वो घर तशरीफ ले आए तो इत्तेफाक यह है कि उस वक्त मैं घर पे मौजूद नहीं था। घर वालों से जब दस्तक दी, इजाजत ली, तो घर वालों ने दरवाजा खोल दिया और आकर के वो बैठ गए। शायद प्यास लगी हो, सफर से आए थे, तो बैठते ही उन्होंने सबसे पहले ये किया कि पानी तलब किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद कि वो शागिर्द बयान करते हैं कि मेरी बीवी ने सोचा होगा कि उन्हें सादा पानी क्या दें, तो अपनी खादिमा को जल्दी से भेजा कि जाओ पड़ोस में कोई चीज़ पीने की मशरूब हो, कोई शरबत हो, कोई जल्दी लेकर के आओ। जैसा कि ये चीज़ हमारे यहाँ भी एक आम ये चीज़ मारूफ थी। अब अगरचे लोग इस तरीके को छोड़ दिए हैं कि अपने यहाँ अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो मेहमान के शान के शायर शान हो, तो पड़ोस से ले लिया करते थे। तो वो खादिमा गई और जाहिर बात है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद जैसा आदमी बैठा हुआ है, तो वैसे ही ज़हनी तौर पर इंसान परेशान रहता है, जल्दी में रहता है। तो अबू उमैर की बीवी ने देखा कि खादिमा के आने में ताखीर हो रही है। अब ताखीर हो रही, जाहिर बात वो बेचारी अपने मन की तो नहीं है, ना उसका अपना इख्तियार है। वो गई, उसने किसी ने रोक लिया होगा, अच्छा मैं देती हूँ, या वो कही थी मेरे पास नहीं, मैं बगल से ले करके मैं तैयार कर, कोई भी वजह हो सकती है। तो जब देखा कि ताखीर हो रही है, तो जल्दबाजी में वो कहती है कि अल्लाह ताला की इसके ऊपर लानत हो, अल्लाह इसको हलाक करे, पता नहीं क्यों ताखीर कर रही है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कलिमा सुनना था कि उठे और वापस चले आए। जब थोड़ी देर में हज़रत अबू उमैर घर आते हैं और उन्हें मालूम हुआ, तो उन्होंने ये समझा कि शायद मैं घर पे मौजूद नहीं था, मेरी बीवी थी, और उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि हम किसी के घर में रहें और उनकी बीवी है और कोई यानी बड़ा आदमी नहीं है, कोई इल्ज़ाम लगा सकता है, कोई बुरी बात सोच सकता है, इसलिए उठ करके चले गए।
تو ابو عمیر کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ یہی چیز جانے کی وجہ ہو سکتی ہے، لہذا میں ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے عبداللہ بن مسعود کی، ابو عبد الرحمن آپ جیسے لوگوں کی موجودگی میرے لیے باعث غیرت نہیں ہو سکتی ہے، یعنی مجھے اس پر غیرت نہیں آئے گی کہ آپ موجود ہیں ہمارے گھر پر اور میں موجود نہیں ہوں، میری بیوی ہے، آپ کے بھائی کی وہ بیوی تھی، آپ اس سے خدمت لیے ہوتے، اس سے سلام کیے ہوتے، اور جو کچھ وہ کھانے پینے کے لیے پیش کرتی تو آپ اسے نوش فرما لیتے، اس میں کیا قباحت تھی؟ لیکن حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہاں بیٹھنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور میں اسی لیے تو گیا تھا نا کہ وہاں پر بیٹھوں، تمہارا انتظار کروں، تم سے ملاقات ہو۔ لیکن میرے واپس آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے اپنی خادمہ کو پڑوس میں کسی کام کے لیے بھیجا، کچھ مشروب یا کیا لانے کے لیے بھیجا۔ جب خادمہ کے آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ کی بیوی نے اس کے اوپر لعنت کی دعا کی، اس پر لعنت کی دعا کی۔ حالانکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا، یہ ساتھیوں یہ خوبی تھی اس زمانے کے مسلمانوں کی کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے رسول احادیث پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ ان اللعنت اذا وجہت الی من وجہت الیہ، ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جب لعنت کسی کی طرف بھیجی جاتی ہے، یعنی کسی کے اوپر لعنت کی جاتی ہے۔ پہلے میں یہاں بتا دوں کہ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں۔ اصل میں لعنت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کے لیے یہ بد دعا کی جائے، کسی پر دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اب رحمت سے دور کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی قسم کے خیر و برکت سے نہ نوازے۔ رحمت سے دور کر دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ رحمت سے دور کر دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کی نیکیاں قبول نہ کرے۔ اور ظاہر بات یہ بہت بڑی چیز ہے۔ رحمت سے دور ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائے، سب چیز اس کا ستیہ ناش ہو جائے، یہ ہے اصل رحمت کا معنی، لعنت کا معنی۔ ظاہر بات یہ بڑی عظیم چیز ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے، شریعت کی نظر میں یہ بڑی قبیح چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لعنت کسی کی طرف بھیجی جاتی ہے، یعنی کسی پر لعنت کی جاتی ہے اس الفاظ میں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ ملعون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک اور برباد کرے، یہ ساری چیزیں لعنت کے معنی میں آتی ہیں۔ تو جب لعنت کسی کی طرف بھیجی جاتی ہے تو وہ اس کی طرف جاتی ہے، بلکہ بات دوسری روایات میں ہے کہ وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، اور جب آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے تو وہ اس شخص کی طرف لوٹا دی جاتی ہے جس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ غیب کی بات ہے، اس کا انسان کی مادی زندگی پر بڑا اثر ہے اور ہم اور آپ اسے محسوس نہیں کرتے۔ تو جب بھیجی جاتی ہے اور اس کی طرف جاتی ہے، اس طرف بھیجی گئی ہے اور وہاں پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں پاتی، معنی کیا ہے؟ یعنی وہ شخص اس لعنت کا مستحق نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ اب اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے، جس بات پر لعنت بھیجی جا رہی وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، یا اس کے کرنے میں اس کے پاس کوئی عذر پایا جا رہا ہے، یا کوئی نیکی ایسی پائی جا رہی جو اس کی لعنت کو دور کر دے رہی ہے، اس تک نہیں آنے دے رہی ہے۔ اس لیے کہ یہ دعا اور بد دعا جو ہیں ان کی مثال ایک ہتھیار کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہتھیار بسا اوقات اثر نہیں کرتا ہے، کب ہے؟ جبکہ سامنے والا جس کے اوپر ہتھیار چلایا جا رہا ہے وہ ہتھیار کو روک سکتا ہے، اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ یہ ہتھیار اس کے اوپر اثر نہ کرے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو جب
لعنت اس کی طرف جاتی ہے جس طرح لعنت کی گئی ہے، اور اس لعنت کو اس کا حقدار، لعنت اس کو اپنا اس کا حقدار نہیں پاتی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی۔ پہلے گئی تھی نا آسمان پر، اور اس سے کہا گیا تھا جہاں تجھے بھیجا گیا ہے وہاں پر جا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے جس کی طرف بھیجا گیا تھا اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تب اللہ تبارک و تعالی اس سے فرماتا ہے کہ جہاں سے تو نکلی ہے، یعنی جس نے لعنت بھیجی ہے، اسی کی طرف جا اور اس پر واقع ہو جا، اسی طرف جا اور اس پر واقع ہو جا۔ تو حضرت عبداللہ مسعود نے کہا کہ یہ یاد کر کے مجھے خوف ہوا، مجھے ڈر ہوا کہ ممکن ہے کہ خادمہ جسے بھیجا گیا ہے کہیں کسی کام کے لیے اور اس پر لعنت کی گئی ہے، لعنت اس طرح بھیجی گئی ہے، وہ خادمہ لعنت کی مستحق نہ ہو، اسے اس کے سامنے کوئی عذر ہو، اس کے اندر کوئی ایسی نیکیاں اور خوبیاں پائی جائیں جو اس کو روک لے۔ تو اب یہ لعنت کیا ہوگی؟ آپ کے اہل خانہ کی طرف واپس آئے گی، آپ کے اہل خانہ کی طرف واپس آ جائے گی، اور جب واپس آئے گی تو میں بھی وہاں پر موجود ہوں، اور میں بھی گویا میں ہی اصل سبب بن رہا ہوں اس لعنت کے بھیجے جانے کا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لعنت میرے اوپر آ جائے، اس لیے کہ میرے ہی لیے مشروب لانے کو بھیجا تھا اس کو، تو اس لیے میں وہاں سے اٹھا اور واپس چلا آیا۔ یہ ساتھیوں ایک قصہ ہے جو مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ، سنن ابو داؤد میں اختصار کے ساتھ صحیح سند سے مروی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیح ترغیب و ترہیب میں رکھتے ہیں۔ ساتھیوں بظاہر اس قصے کے اندر کوئی ایسی عجیب چیز نہیں جسے قصوں میں ہوا کرتی ہے، عام طور پر لوگ سنتے ہیں، مجھے یہ معلوم ہے، لیکن اگر ہم اور آپ غور کریں تو اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے، خصوصاً ہماری بہنوں کے لیے جن کی زبان پر اس قسم کے الفاظ عام ہوتے ہیں اور وہ توجہ نہیں دیتی اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے، انہیں کیا عبرت لینی چاہیے۔ پہلی چیز ساتھیوں، حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی زیارت ان کا حق بنتا ہے۔ ہمارا کوئی ساتھی ہے، چاہے جس جگہ ایک جیسا ساتھی ہو، کام کا ساتھی ہے، اسکول کا ساتھی ہے، گاؤں کا ساتھی ہے، کسی بھی طریقے ساتھی ہے ہمارا، اس کے ساتھ ہمارے مراسم ہیں، تعلق ہیں، تو اس کی زیارت کو جانا ہمارا حق، ہمارے اوپر اس کا حق بنتا ہے، خواہ وہ علم میں ہم سے کم ہو، عمر میں ہم سے چھوٹا ہو، مال و منصب میں ہم سے نیچے ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ ہمارا ساتھی ہے، اس کو ذرا سمجھیں، اس سلسلے میں ہمارے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم بڑے عالم ہیں، ایک چھوٹا سا ہمارا شاگرد ہے، اگر ہمیں چائے کے لیے بلاتا پھر بھی ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، ہم اپنی توہین سمجھیں گے، بہانے بازی کرنے لگیں گے۔ نہیں، اگر ہمارا ساتھی ہے تو اس کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی زیارت کو جائیں، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے ایک معمولی سے شاگرد، یعنی علم میں ابو عمیر کا کوئی بڑا نام نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے چونکہ وہ ان کے ساتھی تھے، دوستانہ تعلق تھے، اس لیے ان کے یہاں گئے۔ اور ساتھیوں اگر ہم غور کریں تو یہ بہت بڑے ثواب کی بھی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، میں ابھی اس فضیلت طرف نہیں جاتا، صرف ایک حدیث طرف اشارہ کرتا ہوں، صحیح مسلم میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد کے اندر بھی وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، کہ ایک شخص اپنے بھائی کی زیارت کے لیے ایک گاؤں سے کسی اور دوسرے گاؤں جا رہا تھا، تو جب اس گاؤں میں داخل ہونا چاہا تو گاؤں کے بالکل دروازے سرے ہی پر، یعنی بالکل مدخل پر ایک شخص اس کو ملتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس گاؤں میں، اس آبادی میں، اس محلے میں
میں اپنے ایک بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا کیا تمہارے اوپر اس کا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ تمہاری اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جس کو صلہ رحمی یا رشتے کے نبھانے کے لیے جا رہے ہو؟ تمہارے اوپر اس نے کبھی کوئی بڑا احسان کیا ہے جس کو چکانے جا رہے ہو؟ یعنی کیا وجہ ہے؟ کوئی تمہاری ضرورت ہے جو اس سے منسلک ہے، اسے پوری کرنے جا رہے ہو ضرورت کو؟ آخر کیا مسئلہ ہے؟ اتنے دور کا تم نے سفر کیا ہے، ایک گاؤں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، اپنا وقت ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی چیز یہ نہیں ہے، نہ ہم پر اس کا کوئی احسان ہے، نہ ہمیں اس سے کوئی لین دین کا معاملہ ہے، نہ ہماری اس کے کوئی ساتھ رشتہ داری ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اللہ فی اللہ ہمارا وہ ایک ساتھی ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو آپ لوگ جانتے ہیں وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا تھا. لہذا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہاری طرف بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاؤ اس سے کہہ دو جیسے تم نے اس سے محبت کی اس طریقے سے میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. صرف اس ایک حدیث سے اندازہ لگا لے کہ للہ فی اللہ بھائی کی زیارت کا کتنا بڑا ثواب ہے. دوسری چیز، دوسرا فائدہ، صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کسی اجنبی مرد کو جو مہمان کے طور پر، مہمان کی شکل میں ان کے یہاں وارد ہوا ہے، اس کا استقبال کر سکتی ہے، اس کا استقبال کر سکتی ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے. اس سلسلے میں بعض لوگ بڑی سختیاں برتتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا جاتا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس موقع پر کچھ شرائط ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے. یعنی پہلی چیز یہ دیکھیں کسی فساد اور برائی کا خطرہ نہ ہو یا غالب گمان نہ ہو. ہم مثال کے طور پر نوجوانی عورت ہے اور ایک ایسا شخص ہے جو دین کے لحاظ سے کسی لحاظ سے وہ نہیں ہے اور بڑا بدنام ہے، یا پہلے سے عورت کو معلوم ہے کہ اس کی نیت ذرا سا اچھی نہیں ہے، تو اگرچہ بطور مہمان کے آئے، اگر شوہر نہیں ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر کی پیشگی اجازت ہو یا اندازہ ہو کہ وہ اس کو برا نہیں سمجھے گا. اگر یہ اندازہ ہے کہ برا سمجھے گا تو نہیں ہے. تیسری بات جو بڑی اہم ہے کہ گھر استقبال کے لائق ہو. آج کل نہیں کہ جیسے بڑے شہروں میں کلکتہ ہے، بامبئی ہے، دلی ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، اس طریقے سے یعنی مثال قاہرہ ہے، ایسے بڑے شہر جس میں لوگوں کا گھر اگر صرف ایک کمرہ، ایک باتھ روم، صرف ایک کمرے کے اوپر اگر مشتمل ہے، بس اوقات صرف کمرہ رہا کرتا ہے، باتھ روم بھی نہیں رہتا، جوائنٹ وہ باتھ روم رہا کرتا ہے. اگر ایسا ہے ظاہر بات ہے استقبال نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس طریقے سے وہاں پر اختلاط پایا جائے گا، خلوت کی صورت پائی جائے گی، اور خلوت کسی طریقے سے جائز نہیں. علی کل حال یعنی وہ اولاً وہ شخص ایسا ہو، بڑی عمر کا ہے، نیک ہے، متقی ہے، کسی بھی قسم کا شبہ لوگ اس کے بارے میں ہمارا شوہر نہیں کر سکتا، یعنی ایسی چیزیں ہیں تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. تیسری چیز جس کے لیے اصل جن باتوں میں سے چند باتوں کے لیے ہم نے اس قصے کو رکھا ہے، لعنت کرنا ساتھیوں کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے، اس کو سمجھیں آپ. اتنا بڑا گناہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک 2-3 سطر کی حدیث ہے. اس کا ایک جملہ ہے وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، کسی مومن کے اوپر لعنت کرنا، اسے لعن تان کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے مومن کے قتل کا گناہ ہوا کرتا ہے.
ذرا سوچے کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور جس کے بارے میں ہم بڑی لاپرواہی سے کام لیتے ہیں. جا تیرا ستیاناس ہو، جا تجھے اللہ تعالیٰ غارت کرے، ہلاک اور برباد کرے. نہیں، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو، تو مردود ہے. نہیں، اعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، الا یہ کہ وہاں پر کوئی شرعی عذر، شرعی جواز کی شرعی صورت پائی جائے. اسی لیے ایک صحابی رسول سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے، ہمارے یہاں یہ بات مقرر تھی کہ اپنے بھائی پر جو انسان لعنت کی دعا کر رہا ہے، اپنے بھائی پر لعنت کی دعا یعنی بد دعا کر رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس نے ایک بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے. چوتھا فائدہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آج عام طور پر کوئی یزید کو ملعون کر رہا ہے، کوئی حجاج ابن یوسف کو ملعون قرار دے رہا ہے، کوئی کسی حاکم کو ملعون، کوئی یعنی اس قسم کی چیزیں ہمارے ہاں بہت عام ہیں. یہ سمجھیے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک کسی بھی معین شخص یا کسی حیوان یا کسی سامان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. معین کر کے، یعنی یہ کہے کہ تیرے اوپر، یا نام لے کر کے فلاں کے اوپر، یہ چیز جائز نہیں ہے. یہ ایک مومن ہو بہت بڑی چیز ہے، حتیٰ کہ کافر ہی کیوں نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے اوپر لعنت شرعی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، فرعون، حامان ہے، قارون ہے، یہ چیزیں ہیں. ورنہ عام حالات میں کسی معین شخص، مومن بلکہ کافر ہی نہیں، کسی حیوان ہی نہیں بلکہ کسی سامان پر، اللہ کی کسی مخلوق پر لعنت بھیجنا جائز ہے ہی نہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں ایک نصرانی شاعر کے بارے میں لکھتے ہیں. نصرانی شاعر کے بارے میں، وہ شاعر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو اور آپ کی برائیاں اپنے شعر میں کیا کرتا تھا. لکھتے اس کا ذکر آیا تو کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علیہ ان مات کافرا، اگر وہ حالت کفر میں مرا ہے تب اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. سنن ابو داؤد، سنن ترمذی کی وہ حدیث بھی دیکھے تھے عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، اس کی چادر اڑ رہی ہے، سنبھل نہیں رہی ہے، اور جانتے اس وقت چادر اوڑھتے بھی تھے، چادر پہنتے بھی تھے، چادر کا اڑ جانا وہ بے ستر یعنی بے پردہ ہونے کا بھی خطرہ رہا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ اس ہوا پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنها فإنها مأمورہ، اس کے اوپر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کس کا کیا گناہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے. اور پھر آپ نے کیا بیان فرمایا، اور جو شخص کسی چیز کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور وہ چیز اس لعنت کی مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت پلٹ کر کے لعنت بھیجنے ہی والے کے اوپر آیا کرتی ہے. پانچویں چیز ساتھیوں ذرا غور کریں، لعنت کا اثر ضرور ہوتا ہے، خواہ جس پر لعنت کی گئی ہو اس پر ہو یا جو لعنت کر رہا ہے اس کے اوپر ہو، اس لعنت کا اثر ضرور ہوا کرتا ہے. بغیر جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے جب لعنت کوئی بھیجتا ہے تو آسمان پہ جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، کہا جاتا ہے جس طرح بھیجا گیا وہاں پر چلی جا، اور جب اس کے پاس آتی ہے اسے اس کا مستحق نہیں پاتی، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو پھر آسمان پر جاتی ہے
اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جس نے لعنت بھیجی اسی کے اوپر جاگا، جس کا مطلب لعنت کا اثر ضرور ہوتا ہے، بغیر اثر کے نہیں رہتی۔ اسی لیے جو لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ کسی پر لعنت کرنے سے بچتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی شان یہ بتائی ہے کہ لا یکون المؤمن لعانا۔ یہ مسند احمد وغیرہ میں، سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے سنن ترمذی میں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ لعن تان کرنے والا نہیں ہوا کرتا۔ ساتویں چیز ساتھیوں، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے اسباب پر لعنت کرنا سخت منع ہے، اور اس میں کوتاہی کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ساتھیوں، میں چاہوں گا کہ توجہ دیں۔ بسا اوقات ایک ماں باپ اپنی اولاد سے زندگی بھر پریشان رہا کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایک شخص اپنی گاڑی سے زندگی بھر پریشان رہا کرتا ہے، ابھی بنایا ہے پھر خراب ہو گئی، یہ بنایا پھر خراب ہو گئی۔ دیکھیں یہی وجہ نہیں ہوتی، لیکن ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں وہ اولاد جو تیری نافرمانی کر رہی ہے، جو اصلاح کی طرف نہیں آتی ہے، کہیں نادانی میں تم نے اس کے اوپر کبھی لعنت تو نہیں بھیجی ہے؟ وہ بچپنے میں یا کچھ بڑا ہونے کے بعد کہیں لعنت بھیجی نہیں ہے کہ اس کا اثر اس کے اوپر ہے؟ اسی لیے حضرت عبداللہ مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ میرا بیٹا بڑا شریر ہے، میری بات نہیں مانتا، تو پوچھا یاد کرو اچھی طریقے، کبھی تم نے اس کے اوپر بد دعا تو نہیں دی ہے کسی چیز کی؟ سوچنے لگا، کہا ہاں ایک بار اس سے میں ناراض ہوا اور اسے یہ بد دعا دیا۔ تو حضرت عبداللہ مبارک نے کہا کہ انت الذی افسدتہ، تم نے ہی اسے برباد کیا ہے، اب اس کو بھگتو تم۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی اولاد، اپنے مال وغیرہ پر لعنت کرنا سخت منع ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جا رہے تھے، تو اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، تو کسی کو دیکھا کہ ایک اپنے اونٹ کو ہانک رہا ہے، اور جب اونٹ سست پڑا اپنی سواری اس کو لعنت بھیج دیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے جو اپنے اونٹ کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے کہا چلو اس سے اترو اس اونٹ پر سے، اپنا سامان اتارو، اس کو چھوڑو اور اپنی دوسری سواری کا انتظام کرو، پیدل چلو۔ میں جس سفر میں ہوں، جس جماعت میں ہوں، جس جنگ میں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا جانور ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی قبیح چیز ہے۔ اسی وقت آپ نے بیان فرمایا کہ لا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، تم اللہ تعالیٰ سے نہ اپنے اوپر بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو، نہ ہی اپنے اموال پر بد دعا کرو، مالوں پر بد دعا کرو۔ ہو سکتا ہے جب تم بد دعا کر رہے ہو تو کوئی ایسا وقت ہو کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، تمہاری دعا قبول کر لی جائے اور پھر یہ ساری چیزیں ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ تو علا کل حال ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ لعنت کرے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قسم کی کلمات جو اللہ تعالیٰ کے لیے کو پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری زبان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089599707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔